नाजरीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त इंडिया की मूवी दी गॉट लाइफ ज़ेर बहस है। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और बहुत कम वक्त में इस मूवी ने लाखों डॉलर्स कमा लिए। नाजरीन, इस इंडियन मूवी ने सऊदी अरब के कफील सिस्टम को दुनिया भर में बेनकाब करके रख दिया है। इस फिल्म में दिखाया गया कि नौकरी की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने वाला शख्स कैसे गुलाम बना लिया जाता है और उस पर इस कदर जुल्म किया जाता है कि वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान ही बोलना भूल जाता है और वक्तन फ़वक्तन गले से उन मवेशियों जैसी आवाज़ें निकालता है जिनको पालने पर उसे मजबूर किया गया था। यह फिल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी है, जिसके बाद सऊदी अरब के निज़ाम कफ़ालत पर नई बहस और तनकीद शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अरब ममालिक का कफ़ाला या कफ़ालत का निज़ाम क्या है, इस निज़ाम की क्या खामियां हैं और लोग इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं, हम इस बारे में तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस फिल्म की मुकम्मल कहानी क्या है, जिस पर सऊदी हुकाम इस कदर बरहम हैं कि उन्होंने इस फिल्म पर और इस फिल्म में काम करने वाले ओमानी अदाकार पर पाबंदी आयद कर दी है और ओमानी अदाकार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आइए आपको इस फिल्म की मुकम्मल कहानी बताते हैं ताकि आप इस फिल्म पर होने वाली बातों और तनकीद को, असल हक़ाइक़ को सही से समझ सकें। आखिर में आपको असल कहानी का रुख भी बताएंगे जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि केरला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से बनाए जाने वाली आदुजी वेथम दी गॉट लाइफ एक असल वाक़े पर मबनी फिल्म है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने वाला एक शख्स सहरा में मवेशी चराने पर मजबूर कर दिया जाता है। याद रखें, सऊदी अरब के कफ़ालत के निज़ाम के तहत मुलाजमत के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की शख्स का एक सऊदी शहरी कफ़ील होता है जो उसकी रिहाइश और खाने पीने समेत दीगर चीज़ों का ज़िम्मेदार होता है और उसे कफ़ालत या कफ़ाले का निज़ाम कहा जाता है। नाज़रीन, चूँकि ये फ़िल्म एक हकीकी वाक़े पर मबनी है और हकीकी किरदारों से मुतासिर होकर बनाई गई है, इसलिए इस फिल्म को देखते वक्त यूँ महसूस होता है जैसे ये वाकई किसी के साथ हुआ है और इस फिल्म को देखने के बाद आपको एक मुख्तलिफ एहसास होता है। आइए फिल्म दी गॉट लाइफ की कहानी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, फिल्म के आगाज़ में हम सऊदी अरब के हवाई अड्डे के अंदर नजीब और हकीम नामी दो अफराद को देखते हैं जो इंडिया से आए थे। ये दोनों एक बेहतर मुलाजमत और ज़िंदगी की तलाश में थे ताकि वहाँ काम करके वो हिंदुस्तान के अंदर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जिस कंपनी में वो काम पर आए थे उनकी गाड़ी ने उन्हें लेने के लिए आना था, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद वहाँ कोई नहीं आया। परेशानी की बात तो ये थी कि मलयालम के अलावा हकीम और नजीब को कोई और ज़ुबान नहीं आती थी। हिंदी आती थी लेकिन टूटी फूटी, जबकि सऊदी जैसे खलीज मुल्क में सिर्फ अरबी ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। इसलिए दोनों किसी से भी बात नहीं कर रहे थे और मदद भी नहीं मांग रहे थे। फिर खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनकी ज़ुबान को समझता है, जिसकी मदद से नजीब उस कंपनी को फ़ोन करता है जहां उसे आना था, यानी जिस कंपनी की वजह से वो यहाँ आया था, लेकिन कंपनी से कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो आदमी अचानक बताता है कि आज वाकई जुमा है और सऊदी दफातर में छुट्टी होती है। अब नजीब और हकीम एयरपोर्ट से बाहर आकर इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई उनको लेने आएगा। रात हो जाती है। वो अपने जैसे और भी बहुत से लोगों को देखते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी कंपनियों के लोग उन्हें लेने आए हुए थे और हर कोई अपनी अपनी कंपनी के नुमाइंदे के साथ चला गया था। काफ़ी ताख़ीर के बाद वहाँ एक बड़ा सुर्ख झंडा लिए एक शेख आता है जिसे फ़िल्म में कफ़ील जूनियर कहते हैं। ये उनको अपने साथ आने का बोलता है और वो दोनों उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन उसकी अरबी ज़बान की वजह से उससे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे होते। अब कफ़ील जूनियर उन्हें एक टेम्पो में अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। ये दोनों टेम्पो गाड़ी में सवार तो हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत हैरान हो गए क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि एक एसी बस उन्हें लेने आएगी। अलबत्ता परेशानी के आलम में नजीम और हकीम उस तरफ तवज्जो नहीं देते और सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द अच्छा पैसा कमाना है और घर भेजना है। गाड़ी काफ़ी देर चलती है और कफ़ील जूनियर उन्हें लेकर एक वीराने में पहुंच गया था, जहां आकर वो एक और आदमी से मिलता है और अब वो हकीम को टेम्पो से उतार कर उस आदमी के हवाले कर देता है और नजीब को गाड़ी में ही रुकने का बोलता है।
اب نجیب سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی غلط شخص کے ساتھ آیا ہے اور اس پر واضح ہو گیا تھا کہ کفیل جونیئر نے حکیم کو بیچ دیا تھا۔ دوسرا شیخ اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا لیکن کفیل جونیئر ان کی بات نہیں مانتا اور اسے چھوڑ کر نجیب کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا۔ اب نجیب اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ نہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے سمجھ رہے تھے اور نہ ہی وہ اپنے ملک کے کسی فرد کے ساتھ رہنے کے قابل تھا، وہ بھی اس سے الگ ہو گیا تھا۔ اور یہ سب سوچ کر وہ پریشان ہو کر سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ باہر کا موسم بہت سرد تھا اور نجیب وہاں سو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کفیل کے خیمے میں جا کر سو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ نجیب کے خواب کے مناظر سے نجیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں نجیب ایک دریا سے ریت نکالنے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے ایک ساتھی سنتوش کے بہنوئی کے بارے میں بتایا کہ وہ سعودی ویزوں کا کام کرتا ہے اور اس وقت سعودی ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن ڈیلر کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے نجیب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ آج کل لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر اچھی خاصی رقم کماتے ہیں اور بعد میں ان کے گھر کے حالات خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یوں امید بکتی ہے کہ اگر کوئی 10 لاکھ لگاتا ہے تو مستقبل میں وہ ایک امیر شخص بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ سب سوچ کر اس نے اپنی بیوی سائنو کے زیورات گروی رکھ لیے اور سنتوش کے بہنوئی کی مدد سے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ اس کمپنی میں جا کر اس میں کام کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ انہی مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور ساتھ ہی نجیب اور سائنو دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ بھی چاہتی تھی کہ نجیب سب کچھ اچھا کرے۔ نجیب ابھی خواب ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نجیب کا کفیل یعنی مالک اسے لات مارتا ہے اور جگاتا ہے اور اسے سونے کے لیے باہر جانے کے لیے کہتا ہے۔ باہر ایک بوڑھا بکریوں کا دودھ نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بوڑھا اسے دودھ دیتا ہے، اسے کفیل کو دینے کو کہتا ہے، لیکن نجیب کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہتا ہے اور نجیب خود ہی دودھ پی لیتا ہے۔ بوڑھے نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ دودھ کفیل کو دے اور نجیب اب کفیل کو دودھ دے کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دھوکے میں پھنس گیا ہے، لیکن کفیل اس کی بات نہیں مانتا۔ اس کو عربی زبان میں کہتا ہے کہ بوڑھے کے ساتھ جا کر کام سیکھو۔ نجیب دوبارہ اس سے التجا کرتا ہے، رونے لگتا ہے، لیکن کفیل جونیئر اس کی بات نہیں مانتا اور ہنستے اسے کام کرنے کا کہتا ہے۔ نجیب بہت پریشان ہو جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ فلم میں آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ بوڑھا شخص ایک بہت موٹی روٹی نجیب کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ سبزی یا سالن نہ ہونے کی وجہ سے نجیب کو اس روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانا پڑ رہا ہے اور یہ نجیب کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں کسی اور چیز کے لیے آیا تھا لیکن وہاں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہو گئی تھی جو اس کے گاؤں میں تھی۔ نجیب وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، نجیب وہاں سے جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بوڑھے کے پاس جاتا اور بوڑھے سے سڑک کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سڑک وہاں سے بہت دور ہے اور ساتھ ہی نجیب کو بوڑھے کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بوڑھے کو یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ وہ خود وہاں کتنے سالوں سے پھنسا ہوا، اس کو تو وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد نجیب کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی بیوی حاملہ اور وہ گھر پیسے بھی نہیں بھیج سکے گا۔ وہ عجیب طرح سے یہاں پھنس گیا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی لیکن جب نجیب سوتا ہے تو کہانی پھر سے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ ماضی جہاں اس کی بیوی اور نجیب سعودی جانے سے پہلے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ دونوں اپنے ہونے والے بچے کے نام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جب نجیب اپنے گاؤں سے حکیم کے ساتھ شہر جا رہا تھا کہ وہ ہوائی جہاز سے سعودی جا سکے۔ وہاں اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اپنا خیال رکھیں اور اس طرح یہ لوگ سعودی عرب میں اترے تھے اور یہاں نجیب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلی صبح پانی پی کر فریش ہو رہا تھا کہ اچانک کفیل جونیئر آ کر اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور پانی چھین کر لے جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں پیسے دے کر پانی خریدتے تھے اور وہاں پانی بہت مہنگا تھا۔ وہ نجیب کو ریت والا پانی استعمال کرنے کو کہتا ہے جسے سن کر نجیب اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص وہاں پانی بھر رہا تھا جو پانی والی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ نجیب نے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ اس کے لیے روز کا معمول تھا اور اسی دوران کفیل جونیئر وہاں واپس آتا اور نجیب کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر نجیب اپنے پرانے دنوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور فلم کے ان مناظر میں
ہم دیکھتے ہیں کہ نجیب سائنوں کے ساتھ گاؤں کے دریا میں آرام سے نہاتا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے، جبکہ گاؤں کے اندر اسے پانی کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں کے ناہموار علاقے میں وہ ہر قطرے کو ترستا تھا۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے اس میں خوش رہو، اسے ہی بڑھانا چاہیے اور کہیں اور نہیں جانا چاہیے، جائے تو پوری پلاننگ کے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ دھوکے کے اندر آ گئے تھے، وہ تو ایک کمپنی کا سوچ کر آئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں جمعے کی چھٹی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی والے ان کو لینے نہیں آئے ہوں گے اور یہاں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس کا فائدہ شیخ نے اٹھایا۔ اس کفیل جونیئر نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ نہ تو عربی جانتے ہیں، نہ انگریزی اور نہ ہندی، تو وہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکیں گے، اسی وجہ سے اسے اپنا نوکر بنانے کے لیے غیر قانونی طور پر یہاں لایا تھا۔ ناظرین، اگلے دن کے مناظر میں دکھایا گیا کہ نجیب کو مار کر لے جایا جاتا ہے اور کفیل اس سے بکریوں کا دودھ دونے کے لیے کہتا ہے۔ نجیب کو سمجھ نہیں آتی کہ بوڑھا آج کہاں چلا گیا ہے، اور ساتھ ہی نجیب کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دودھ کیسے دوہتے ہیں، الٹا بکری اسے لات مارتی، پھر کفیل خود اسے دودھ دونا سکھاتا ہے اور بعد میں اسے بھیڑیں چرانا سکھاتا ہے۔ خیر، اب کچھ اور دن گزر گئے اور نجیب کو ہر روز دودھ دونے کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریوں کو بھی چرانا پڑتا تھا۔ کافی دن تک وہ بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ جب نجیب نے گاڑی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی داڑھی بہت بڑھ گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ نجیب کو اب یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں کب آیا، وہاں کیسے آیا اور اسے وہاں کتنی دیر رہنا پڑے گا، لیکن جو بھی ہو وہ اپنی جان سے تنگ آ چکا تھا۔ بہت زور سے چیخنے لگا، وہ روتا ہوا اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور چھلانگ لگا کر مرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کی بینائی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی بینائی لوٹتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے ایک جگہ ہے جہاں کچھ گدھ پھاڑ پھاڑ کر کچھ کھا رہے تھے۔ اب جب نجیب وہاں جا کر دیکھتا تو اسے معلوم ہوا کہ دراصل وہاں ایک لاش تھی، جسے اس طرح دیکھنے کے بعد پہچاننا مشکل تھا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ لاش دراصل اسی بوڑھے کی تھی جو نجیب سے پہلے بکریاں چراتا تھا۔ یا تو اس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا، یا پھر کفیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ نجیب سوچنے لگا کہ اسے اور حکیم کو بھی شاید اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کے پرانے نوکر بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ اس بوڑھے کی ایسی حالت دیکھ کر نجیب بہت پریشان اور مایوس ہوا، اسے اس میں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ گدھ نجیب پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نجیب کو اپنا گھر بہت یاد آ رہا تھا اور وہ جا کر اس اچار کو سونگھتا ہے جو آتے ہوئے اسے سائنوں نے باندھ کر دیا تھا۔ نجیب نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے، بیوی اور ماں کی خاطر وہاں سے نکل جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن نجیب بھیڑ بکریاں چرانے کے بہانے تھوڑی دور چلا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کفیل جونیئر اسے دیکھ لیتا ہے جو فوراً اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ نجیب بہت کمزور، تھکا ہوا اور بہت خوف زدہ تھا اور وہ تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ کفیل جونیئر اس کے قریب آیا اور اسے لاٹھی سے بہت مارا اور واپس لے جا کر بھیڑ بکریوں کی جگہ پر باندھ دیا، اور نجیب کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ جب اسے پیاس لگتی ہے تو بھی اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانوروں کی طرح پانی پینا پڑتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہاں کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نجیب کی داڑھی اور بھی بڑھ گئی ہے، اسے اب وہاں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، ہاں، اس میں گھسنے کے لیے صرف روشنی کی کرن ہی کافی ہے، اور ایسا ہی نجیب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے اچانک بارش شروع ہو گئی، جو پہلے بہت کم پڑتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ جب بارش ہوئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو اچانک اسے ایک گانے کی دھن سنائی دی جو اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ اس کے بعد حکیم اس کے سامنے آیا جو کافی دیر بعد اس سے ملا تھا۔ وہ خود ایک کفیل کا غلام تھا اور اس کی حالت بھی نجیب جیسی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ حکیم نے نجیب سے بہت باتیں کرنا چاہی تھی، لیکن اچانک اس کا کفیل وہاں آتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ لیکن جاتے وقت حکیم نے نجیب کو وہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن نجیب کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہاں سے کیسے بھاگنا تھا۔ البتہ حکیم سے اتنے عرصے بعد مل کر وہ قدرے خوش تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے تو نجیب کو اچانک حکیم کی طرف سے خط موصول ہوتا ہے، جسے پڑھ کر
اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن جب حکیم نجیب سے ملا تو حکیم کے کفیل نے اسے بہت مارا، لیکن اب حکیم کے پاس ایک شخص ہے جو اسے اس جگہ سے نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے وہاں کام کر رہا تھا اور وہ راستے بھی جانتا تھا۔ پھر ایک دن نجیب حکیم سے ملنے چلا جاتا ہے، جہاں حکیم اپنے ساتھ ابراہیم قادری نامی شخص کو لے کر آیا تھا، جو دراصل ایک افریقی آدمی تھا۔ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے سے وہ بھی پریشان تھا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہو کہ کچھ دنوں بعد کفیل کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، جس میں سب شریک ہونے والے ہیں، اور اس دن صرف غلام ہی رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اسی دن ابراہیم حکیم کو ساتھ لے کر آئے گا اور وہ نجیب کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جس دن کفیل کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس دن غلاموں کے علاوہ سب لوگ دعوت پر جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر نجیب نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ بہت سا پانی پیتا ہے، اور اب اتنے دنوں کے بعد وہ نہا کر بہت خوش تھا، کیونکہ جب سے وہ وہاں آیا تھا اس نے مشکل سے نہایا تھا۔ اب نجیب کے جسم کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں رہ کر بہت پتلا ہو گیا تھا، اور اس کی حالت بہت خراب تھی، کیونکہ وہاں اسے صرف اتنا کھانا دیا گیا تھا کہ وہ زندہ رہ سکتا تھا، یعنی یہ لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد نجیب پھر وہی قمیص پہنتا جس کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا، لیکن جب اس نے اپنی پتلون پہنی تو وہ بہت ڈھیلی پڑ گئی، اور پھر اس نے بیلٹ کی جگہ ایک رسی باندھی اور تمام جانوروں کو کھانا کھلایا، اور وہ حکیم اور ابراہیم کے ساتھ وہاں سے نکل پڑا۔ آج وہ بہت خوش تھے اور وہ تینوں رات تک چلتے رہے۔ اب ان تینوں کو چلتے ہوئے بہت پیاس لگی، پھر خوش قسمتی سے انہیں ایک اور خیمہ نظر آیا، جسے دیکھ کر ابراہیم وہاں سے پانی چوری کرنے لگتا ہے، لیکن وہاں کے کفیل کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ اس پر بندوق چلانا شروع کر دیتا ہے۔ البتہ مشکل سے کسی طرح ابراہیم اپنی جان بچا کر حکیم اور نجیب کے پاس چلا جاتا ہے، اور تینوں ایک جگہ لیٹ کر سو جاتے ہیں، جس کے بعد اگلے دن ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب ان کو آگے چلنا تھا، اب تک وہ سڑک کے قریب نہیں آئے تھے، اور اب مزید چلنے کے بعد ابراہیم کو احساس ہوا کہ کل رات جلدی میں بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا ہے، اور اب ابراہیم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ دور دور تک ریت ہی تھی جس سے نکلنا محال معلوم ہوتا تھا۔ حکیم کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ اس نے اپنے سامنے ایک ڈھیر دیکھا اور اس کو ایک اونٹ نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف بھاگا، لیکن وہاں ایک مردہ اونٹ کا ڈھانچہ تھا، اور جو حکیم نے دیکھا تھا وہ دراصل سراب کہلاتا ہے، جو اکثر صحراؤں میں کھوئے ہوئے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ جب انسان بہت تھک جاتا ہے تو اپنے سامنے ان کا تصور کرنے لگتا ہے، جن چیزوں کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ان تینوں کو چلتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی نجیب کے پیروں میں خوفناک چھالے پڑ گئے، اور اب وہ چلنے کے قابل میں نہیں رہا۔ تو ابراہیم نے اپنی جیکٹ پھاڑ کر پاؤں کے گرد باندھ لی اور تینوں آگے بڑھنے لگے۔ اب ایک وقت آیا جب حکیم کی حالت بہت خراب ہو گئی، اسے فوراً پانی کی ضرورت پڑی، تو ابراہیم نے اسے اپنا پسینہ پلایا۔ تو حکیم میں زندگی کی کچھ آثار دکھائی دیے۔ وہ گھر واپس جانے کے لیے صحرا میں بھٹک رہا تھا، لیکن اس کی امید اب اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ وہاں سے نکلنے کی بجائے وہ حیوانی زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہا تھا جو وہاں کے کفیل اسے دے رہے تھے۔ پھر تھوڑا آگے چلنے کے بعد حکیم کو ایک بار پھر سراب نظر آتا ہے، جس کے اندر اسے اپنے سامنے بڑی بڑی عمارتیں اور کھانا نظر آتا ہے۔ پھر اس کھانے پر گرتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں وہ ریت ہے۔ ریت کھاتے ہوئے جب ابراہیم اور نجیب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکیم نجیب کو مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کتنی گر جاتی ہے۔ لیکن اچانک ریت کھانے سے اسے خون آنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کر نجیب کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ البتہ اسی وقت ابراہیم نے اسے سنبھال لیا اور اچانک ریت کا طوفان آ گیا، جس سے وہ دونوں بچ گئے۔ البتہ حکیم کی لاش ریت کے نیچے کہیں دب گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی حکیم کی لاش نہ ملنے پر نجیب کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑا تھا۔ اب چلتے ہوئے ابراہیم کی حالت بھی خراب ہونے لگی، اس کے ساتھ ہی نجیب کے پاؤں پر اتنے چھالے پڑ گئے تھے کہ اسے پورے پاؤں درد سے جل رہے تھے۔ لیکن پھر ابراہیم کی نظر وہاں ایک چھپکلی پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ قریب ہی پانی ہے، اور تھوڑی سی چھان بین کے بعد نجیب کو پانی مل جاتا ہے۔ ابراہیم کو وہاں پانی نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر دونوں فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی سراب نہیں تھا، یہ سچ تھا، اور آج اتنے عرصے کے بعد وہ پانی پیتے ہیں جو دل کو تسلی دیتا ہے۔ اسی وقت ابراہیم نے بوتل میں پانی بھرا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر شروع کیا، اور نجیب کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن اب جب وہ آگے بڑھا تو دیکھتا ہے کہ آس پاس کوئی سڑک کا نشان نہیں ہے۔
جسے دیکھ کر اب ابراہیم کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگلے دن جب نجیب نے آنکھ کھولی تو ابراہیم اکیلا ہی کہیں چلا گیا تھا۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے نجیب کے لیے پانی کی بوتل چھوڑ دی تھی جو اس نے نجیب کو دی تھی۔ پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس نے چلنا شروع کیا تھا اور اب اس نے آخری گھونٹ بھی پی لیا تھا اس پانی سے، جیسے وہ اپنی زندگی میں آخری بار پانی پی رہا ہو۔ وہ کسی طرح دوبارہ کھڑا ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتا اور نیچے گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گرتی ہے اور اچانک ایسی آواز آتی جیسے وہ کسی سخت راستے پر گر گئی ہو۔ نجیب ایک سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ زندگی بالآخر بچ سکتی تھی۔ اس نے پہلے ٹرک ڈرائیور سے مدد مانگی۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر وہاں ایک بہت مہنگی گاڑی آ کر رکتی جو کہ رولز رائس تھی، جس کے اندر سے ایک شیخ باہر آتا ہے اور نجیب کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے پانی پلا کر بات کرتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد نجیب بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ زندگی میں وہاں سے کبھی نہیں جا سکے گا۔ اس نے ساری امیدیں چھوڑ دی تھیں، لیکن اب وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر خوش قسمتی سے اس کی ملاقات کنجیکا سے ہوتی ہے جو خود ایک ملیالی تھی۔ وہ نجیب کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی مدد کرتا ہے۔ نہانے کے بعد نجیب اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتا ہے۔ نجیب کو یہاں آئے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور 4 سال بعد نجیب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں۔ ان سالوں میں نجیب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آواز سن لے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد نجیب نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں گھر پہنچے گا، لیکن اس کے پاس کوئی کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے اسے ان جیسے لوگوں کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ نجیب کا پاسپورٹ اور تمام کاغذات تو وہیں پر رہ گئے تھے۔ تھانے میں نجیب اور ابراہیم کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ قیدیوں کو اندر بلایا جاتا ہے جیل، اور وہاں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی کفیل وہاں موجود اپنے غلاموں میں سے کسی کو پہچان لے تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا تو کفیل اپنے غلام کو جیل کے اندر بہت مارتا اور ایک جانور کی طرح اس کی تذلیل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ نجیب بہت ڈر گیا تھا، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا اس کو ڈر تھا۔ کفیل جونیئر وہاں آ جاتا اور کفیل جونیئر نجیب کو پہچان جاتا ہے، لیکن وہ نجیب کو دیکھنے کے باوجود آگے بڑھ گیا تھا، اور پھر اچانک کفیل جونیئر واپس آ جاتا اور کچھ باتیں کرتا ہے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل پہلی بار یعنی تقریباً 4 سال پہلے جب کفیل جونیئر نے حکیم اور نجیب کو ایئرپورٹ سے لیا تھا وہ ان کو دھوکہ دے کر لے گیا تھا، یعنی وہ یہاں قانونی طور پر کام کرنے آئے تھے۔ اگلے دن ان کی کمپنی کے لوگ بھی انہیں لینے آئے ہوں گے، لیکن تب تک کفیل جونیئر انہیں دھوکہ دے کر لے گیا تھا۔ حالانکہ کفیل جونیئر کو اس غیر قانونی کام کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ ایک غلطی کر رہا ہے، لیکن ایک طرح سے وہ کسی کا دلال تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ نجیب اس کا سرکاری غلام نہیں تھا اور اسے دھوکے سے لے گیا تھا، اس لیے اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتے تھے۔ یوں کفیل جونیئر کا اس پر کوئی حق نہیں تھا اور اب وہ اسے وہاں سے نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ سب بتانے کے بعد کفیل جونیئر مغرور چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 4 سال تک بغیر کسی سزا کے ان کے غلام رہے، اور غریب حکیم تو بغیر کسی وجہ کے مارا گیا، اور جہاں تک ابراہیم کا تعلق ہے تو شاید وہ سرکاری غلام ہوگا، لیکن وہ وہاں سے بھاگنا بھی چاہتا تھا۔ البتہ نجیب کو 3 ماہ تک جیل میں رکھا گیا اور بعد میں اسے دیگر تمام تارکین وطن کے ساتھ ہندوستان واپس بھیج دیا جاتا ہے جو بھاگ کر یہاں آئے تھے اور سعودی عرب میں بغیر کسی دستاویزات رہائش پذیر تھے۔ ناظرین، یہ فلم دی گوٹ لائف کی کہانی تھی۔ اس فلم کی کہانی 2008 میں آنے والے بیسٹ سیلنگ ملیالم ناول سے لی گئی۔ کہانی نجیب کی حقیقی زندگی کے واقعے پر مبنی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ صرف ایک نجیب کی کہانی تھی۔ حقیقت میں خلیجی ممالک میں ایسے ہزاروں نشیب و فراز آئے ہوں گے۔ ناظرین، اس فلم کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ حقیقی کہانی کی طرح محسوس ہوگی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس فلم کو بنانے میں تقریباً 16 سال کا عرصہ لگا، اور ہم فلم کے اندر اس چیز کا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں نجیب بہت کم عمر نظر آ رہا تھا، لیکن فلم کے اختتام تک اس کے چہرے کے خد و خال کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ فلم میں نجیب کا کردار ادا کرنے والے پرتھوی راج کا وزن آغاز میں تقریباً 98 کلو گرام تھا اور آخر میں اس کا وزن 67 کلو گرام تک گر گیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، اس فلم میں دکھایا گیا نجیب دراصل نجیب نامی ایک شخص کا سچا واقعہ ہے جو تقریباً
4 سال تک کسی ویران کھائی میں پھنسا ہوا تھا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ کسی طرح اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دی گوٹ ڈیز یعنی بھیڑوں اور بکریوں کی زندگی کے نام سے کتاب لکھی، جو 2008 میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو اصل نجیب کی کہانی کے وہ پہلو بھی بتائیں گے جو فلم میں نہیں دکھائے گئے، اور آپ کو اس فلم کے بارے میں لوگوں کی آراء سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ سعودی ممالک میں موجود کفالہ نظام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ ناظرین، اگر حقائق کی بات کی جائے تو رپورٹس پر نظر ڈالیں تو ہر سال ہزاروں لوگ ایسے ہی گھپلوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں انہیں نوکری کے بہانے ملک سے باہر بلایا جاتا ہے، جن میں سے اکثر لوگ تو اپنے کام پر لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو شروع میں مارے جاتے ہیں یا پھر ساری زندگی وہیں رہتے ہیں، اور کچھ کو عربی لوگ جانوروں کی طرح غلام بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اس فلم کا نام گوٹ لائف رکھا گیا، اور اس فلم کے نام گوٹ لائف سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ کھانے کو خوراک نہیں تھی، پینے کو پانی تک نہیں تھا، اور انہیں کسی بھیڑ بکری کی طرح دن بھر محنت کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر آپ اس فلم کو ایک بار دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، فلم کی کہانی کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آپ کو عرب ممالک کے کفالہ نظام کے بارے میں بتائیں گے اور اصل کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اس فلم پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا آراء ہیں۔ ناظرین، اسامہ گوئش نامی صارف نے ایکس پلیٹ فارم پر اس فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس انڈین فلم نے سعودی عرب کو غصہ دلایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سچی کہانی کفالہ نظام کی خامیاں سامنے لائی ہے، لیکن سعودی حکام غصے میں بھی ہیں۔ اسامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی حکام نے فلم سازوں اور عمانی اداکار پر الزام لگایا کہ سعودی عرب کی تذلیل کی گئی۔ اسامہ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا بین الاقوامی تصور بہتر بنانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن اس فلم نے اس تصور کو ڈھا کر رکھ دیا اور ملک میں کام کرنے والوں کے حقوق پر ایک بحث کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس فلم میں ایک انڈین نوجوان نجیب کی کہانی بیان کی گئی جو روزگار کی تلاش میں سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایک سعودی شخص کے جال میں پھنس جاتا ہے جو اس کا کفیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سعودی شخص نجیب کو صحرا میں لے جا کر مویشی پالنے کا کام دیتا ہے، اور پھر نجیب نامی کردار مجبوری میں برسوں لک و دک صحرا میں بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جس کی مکمل کہانی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، جس کا مرکزی کردار ایک انڈین شہری ہے جو اس دردناک کہانی کو بیان کرتا ہے، جو ایک نام نہاد سپانسر یعنی کفیل کے ہاتھوں پیش آتی۔ اس فلم میں سپانسر یا کفیل کا کردار عمانی فنکار طالب البلوشی نے ادا کیا ہے۔ ناظرین، دراصل سعودی حکام کو مسئلہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس فلم میں مشرق وسطیٰ میں روزگار کی تلاش کرنے والوں کی حالت دکھائی گئی ہے، اور یاد رکھیں سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان ممالک میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا، اور مختلف ممالک سے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ سعودی اور خلیجی ممالک میں برسر روزگار بھی ہیں اور اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان ممالک کا جو کفالے کا نظام ہے اس پر مختلف سوالات موجود ہیں، اور اگر ان لوگوں میں سے 1 یا 2% لوگوں کے ساتھ بھی اگر یہ سلوک کیا جاتا ہے جو کہ اس فلم میں دکھایا گیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی بھی ہے۔ اس پر سعودی حکام کو تکلیف یا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے نظام کی اصلاح کریں، بیرون ممالک سے آئے ہوئے سادہ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ ہونے دیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ عرب کے لوگوں کا غیر ملکی لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے اور بات بات پر ان کو ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلم انڈیا میں کافی مقبول ہوئی ہے۔ ادوجی ویتھم کا لغوی مطلب بکری کی زندگی ہے۔ اس فلم میں پرتھوی راج سوکمارن نے نجیب کا کردار ادا کیا۔ اس فلم کی کہانی اسی نام کے ایک شخص نجیب کی حقیقی زندگی کی آزمائشوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے، جو سن 1990 کی دہائی میں سعودی عرب پہنچا تھا اور پھر اسے اغوا کر لیا گیا، اور 3 یا 4 سال بعد وہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقی نجیب اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حقیقی نجیب کہتے ہیں کہ میں نے 1991 میں بہت سے خوابوں کے ساتھ کیرالہ چھوڑا تھا، لیکن میرے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ خوفناک کفیل اور بکریوں کے درمیان زندگی گزارتے میں اپنے ہونے کا احساس کھو دیا، میں تقریباً پاگل ہو گیا۔
یاد رہے کہ فلم کے ہدایتکار بلیسی نے سن 2008 میں کتاب کے حقوق حاصل کیے تھے۔ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ملیالم سٹار سو کمارن کا کہنا ہے کہ اگلے سال جب ہدایتکار نے انہیں ایک کاپی سونپی تو انہیں لگا کہ انہیں کتاب کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ میں کہانی کی تمام لائنوں کو جانتا تھا، اس کا فلم انڈسٹری میں بہت چرچا تھا، پھر بھی اس نے میرا دماغ اڑا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کہانی کے سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک انسان اور جانور کے درمیان پہچان اور مانوسیت کا امتزاج ہے۔ یہ آدمی آہستہ آہستہ انسان کے طور پر اپنی شناخت کھو دیتا ہے اور جانوروں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں پڑھا تھا۔ یہ احساس اس وقت مزید گہرا ہو جاتا ہے جب فلم میں نجیب آہستہ آہستہ اپنی ملیالم زبان بولنا بند کر دیتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے گلے سے ویسی ہی آوازیں نکالتا ہے جو ان جانوروں کی آوازوں سے ملتی ہیں جن کا وہ خیال رکھتا ہے۔ ناظرین، اس فلم کی یہ کہانی جو کہ ایک حقیقی کہانی ہے، حقیقت میں ایک دلسوز کہانی ہے جس میں خلیجی ممالک میں ہونے والے ظلم کو سامنے لایا گیا ہے۔ ناظرین، جہاں خلیجی ممالک میں تارکین وطن کی زندگیوں کی اس داستان کو وسیع پیمانے پر پذیرائی ملی ہے، وہیں پر ایک بحث نے بھی جنم لیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 3 گھنٹے کی فلم اتنی کامیاب رہی کہ ریلیز کے پہلے ہفتے میں دنیا بھر میں 870 ملین روپے یعنی 1 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیجی ممالک کا کفالے کا نظام کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کفالہ کے نظام کا اطلاق خلیجی ممالک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی خلیجی ملک میں کام کرنے کے لیے کارکن کے لیے کفیل یا اسپانسر کا ہونا ضروری ہے جو اس کی رہائش اور ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت اپنی ملازمت کے آغاز میں غیر ملکی کارکن اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والی ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے بیرون ملک سے آنے والے کسی بھی باشندے کو عرب کے کسی شہری کا غلام بنا دیا جاتا ہے اور یوں کفالہ کے نظام کے تحت کفیل یا اسپانسر کارکنوں کی بھرتی کے لیے ان کے اپنے ملکوں میں کام کرنے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں کو فیس اور خلیجی ملک سفر کے لیے کرایہ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ملک میں آمد کے بعد کفیل اپنے ماتحت کام کرنے والے کارکنوں کی تمام معاشی اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگرچہ کارکن کے ویزے کا سٹیٹس اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن تمام معاملات میں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کارکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو کارکن کو ریکروٹمنٹ فیس ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کفالہ نظام کی ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ کارکن اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان میں کام کرنے والے کارکن اس نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کفالہ کے نظام تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسے سلوک کرتے ہیں اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایات عام سننے میں آتی ہیں۔ ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور باقی عرب ممالک میں آپ کو جتنی بھی اونچی اونچی عمارتیں دکھائی دے رہی ہیں، ان عمارتوں میں انہی بھارت کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، بنگلہ دیش اور باقی غریب ممالک کے لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے، ورنہ یہ عرب کے لوگ تو خود اس کام کے نہیں ہیں۔ یہ خود تو اے سی والے کنٹینروں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ امریکی انجینئرز بھی ایسے والے کنٹینروں میں ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے روزی کمانے جاتے ہیں وہ ان کے لیے مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو ان لوگوں کو اس طرح کے حقائق سامنے لانے پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو تو ان ممالک کے باشندوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ پردیس میں جا کر ان کے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی ممالک میں جو کفالت کا نظام چل رہا ہے یہ دراصل دور جاہلیت کی عکاسی کرتا ہے، جس میں غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا اور غلاموں سے بے تحاشا کام لیا جاتا تھا اور ان پر ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ سعودی دراصل کفالت کے نظام کو اسی لیے ختم نہیں کر رہے کیونکہ باہر سے آنے والوں کو اپنی غلامی میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ امریکہ جیسا ملک بھی 5 سال کے بعد شرائط مکمل ہونے پر کسی بھی ملک کے باشندے کو گرین کارڈ دے کر اپنے ملک کی شہریت دے دیتا ہے۔
اگر ایک انڈین ہی امریکہ میں 5 سال گزارے گا اور گرین کارڈ حاصل کر لے گا تو امریکہ کی ایمبیسی اس کو مکمل تحفظ دے گی، چاہے وہ کسی بھی دوسرے ملک میں کیوں نہ ہو۔ امریکہ کی ایمبیسی اس باشندے کی ہر طرح کی مدد کرنے کی پابند ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس سعودی ممالک میں کام کرتے ہوئے آپ 100 سال بھی گزار دیں تو آپ کو شہریت ملنا تو دور کی بات، آپ کو کفالت کے نظام میں ہی جکڑ کر رکھا جائے گا اور آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک غلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو حقائق سامنے آنے پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ ترقی میں یورپین ممالک کی پیروی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ملک میں موجود اس طرح کے کالے قوانین کا بھی خاتمہ کرے۔ وہ یورپی ممالک کی طرح غیر ملکی باشندوں کو وہی حقوق دے جو یورپی ممالک دے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ بادشاہت کے نشے میں چور ہیں اور بادشاہت کے نظام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلاموں کے حق میں کوئی بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ممالک کفالت کا کفالے کے نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جب انڈیا نے ان کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے تو ان کو سخت تکلیف ہوئی ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ سعودی کفالے نظام کا۔ آئیے اب آپ کو اصل نجیب کی کہانی کا خلاصہ بتلاتے ہیں، جس کی ابتدائی کہانی تو تقریباً وہی ہے جو کہ فلم میں دکھائی گئی، کہ کس طرح سے نجیب سعودی عرب جانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے اور ایجنٹوں کے ذریعے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سعودی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے جہاں ان کو لینے کے لیے کمپنی کے نمائندے وقت پر نہیں پہنچتے۔ اس کا فائدہ ایک بوڑھا شیخ اٹھاتا ہے اور 2 انجان اور اجنبی لوگوں کو دھوکے کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس دھوکے کی ایک وجہ نجیب اور اس کے ساتھی کو عربی یا انگلش زبان کا نہ آنا بھی تھا۔ البتہ یہ بوڑھا ایک طرح سے نجیب اور اس کے ساتھی کو دھوکے سے اغوا کر لیتا ہے اور دور صحرا میں لے جاتا ہے جہاں نجیب کے ساتھی کو الگ کفیل پر فروخت کر دیتا ہے اور نجیب کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ نجیب پر جو ظلم ہوتا ہے اس کا نقشہ فلم میں بیان کی گئی کہانی میں بیان ہو چکا، کیونکہ عربوں کا وتیرہ ہے کہ وہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اجمی لوگوں یعنی غیر ملکی لوگوں کے لیے تو ویسے بھی ان کے دل میں تعصب موجود ہوتا ہے۔ البتہ نجیب اسی غلامی اور مصیبت کی حالت میں اپنی زندگی کے 5 سال اس ویرانے میں گزار دیتا ہے۔ اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ بھی فلم میں بخوبی کھینچا گیا۔ البتہ اصلی نجیب کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ کہانی بیان کی گئی ہے کہ نجیب اس بوڑھے شخص کو جو اس کا کفیل تھا ایک لڑائی میں جان سے مار ڈالتا ہے اور اپنے کفیل کو مارنے کے بعد وہ فرار ہوتا ہے، لیکن گرفتار ہو جاتا ہے، اور سعودی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون تھا، یعنی نجیب کو بدلے میں قتل کی سزا ہونی تھی، لیکن نجیب قاضی سے اپنی پوری کہانی بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو اغوا کر کے 5 سال تک اذیت میں رکھا گیا۔ اپنی کہانی بتا کر نجیب مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ بھی تو اس کو دلایا جائے، اس کی زندگی کے جو 5 سال اس بوڑھے کی وجہ سے ضائع ہوئے اور اس پہ جو مظالم کیے گئے اس پر اس کو انصاف دیا جائے۔ قاضی نے جب نجیب کی کہانی سنی تو اس نے نجیب کی پھانسی کے فیصلے کو تو مؤخر کر دیا، لیکن نجیب کو 1,70,000 ریال جرمانے کی سزا سنا دی جو اس نے دیت میں بوڑھے شیخ کے بیٹوں کو دینے تھے۔ نجیب کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے؟ یوں نجیب کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں تک کی کہانی تو تقریباً فلم میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد سعودی عرب کے لوگوں کا ایک مثبت پہلو بھی اصل کہانی میں بیان کیا جاتا ہے جو اس فلم میں نہیں دکھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس انڈین یعنی نجیب کے لیے کچھ سعودی لوگوں نے جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے مل کر ایک تحریک شروع کی، اس کی رہائی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے لگے تاکہ اس بے گناہ انڈین کو جس پر زیادتی ہوئی تھی اس کو رہا کرا سکیں۔ اس تحریک نے جب 1,70,000 کی رقم پوری کی تو تب تک مزید 5 سال گزر چکے تھے۔ البتہ اس تحریک میں شامل لوگ یہ پیسے لے کر عدالت میں جاتے ہیں، اس بوڑھے شیخ کے بیٹوں کو بلا کر وہ رقم پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انڈین شخص یعنی نجیب کو معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ بوڑھے شیخ کے بیٹوں کا دل بھی پسیج جاتا ہے، وہ نہ صرف نجیب کو معاف کرتے ہیں بلکہ وہ رقم جو لوگوں نے دیت کے لیے جمع کی تھی وہ بھی نجیب کو دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہاری زندگی کے 10 سالوں کا ازالہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے ہمیں اور ہمارے باپ کو معاف کر دینا۔ کہتے ہیں کہ نجیب نے ان لوگوں کو معاف بھی کیا اور ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ نجیب نے ان کے باپ کے مذہب کے بارے میں بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مسلمان تھا، اگرچہ وہ شریعت کا مکمل پابند نہ تھا۔ کہتے ہیں نجیب نے ان کے اس رویے سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نجیب کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا اور نجیب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو بعد میں ہوا وہ سعودی عرب کا ایک مثبت پہلو ہے جو اس فلم میں نہیں دکھایا گیا۔
ناظرین اصل کہانی جو بھی ہو، لیکن اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ انڈین مووی دی گاڈ لائف کی ہو رہی ہے، جس کے ریلیز ہونے پر سعودیہ بہت ناراض ہے، حالانکہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو بہت عرصے بعد ایک ایسی فلم دیکھنے کو ملی ہے جس کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ سینما انسانی ذہن پر اثر انداز ہونے کی گہری طاقت رکھتا ہے۔ یہ فلم نیٹ فلکس نے اردو ہندی ورژن میں لانچ کی ہے۔ کیا خوبصورت عکس بندی اور باکمال جذباتی کہانی ہے، لیکن پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکام اس فلم کی کہانی پر برہم ہیں اور انہوں نے اس فلم پر پابندی لگوا دی ہے۔ ناظرین جہاں اس فلم کی کہانی ایک جذبات سے لبریز ہے، وہیں پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فلم کی اداکاری بہترین، عکس بندی کمال، کہانی بے مثال، بیک گراؤنڈ موسیقی ترتیب دی ہوئی ہے۔ یہ فلم اپنے آغاز سے ہی دیکھنے والوں کو بھوت بن کر چمٹ جاتی ہے۔ ناظرین اگر آپ نے فلم دیکھی ہے تو اس فلم کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی